ढाका इस वक्त सिर्फ एक शहर नहीं रहा, वो एक कैफियत बन चुका है। एक ऐसी कैफियत जिसमें सोग, गुस्सा, खौफ और बेयकीनी एक दूसरे में इस तरह गुथम गुथा हो चुके हैं कि हद्दे फासिल मिटती जा रही है। उस्मान हादी की शहादत ने बांग्लादेश को खामोश नहीं किया, उसने अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सुमैन है, आप देख रहे हैं सुमैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी बात करेंगे उस्मान हादी के फ्यूनरल के हवाले से। उस्मान हादी के जनाजे पे क्या कैफियत थी, वहाँ पे लोगों के क्या सेंटिमेंट्स थे, पाकिस्तान मीडिया उस्मान हादी के बारे में क्या कह रहा है। उस्मान हादी को हीरो की नज़र से देखा जा रहा है। पाकिस्तानी उस्मान हादी को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, उन्हें सलाम पेश कर रहे हैं कि एक ऐसा इंसान जिसने बांग्लादेश की काया पलट के रख दी और बांग्लादेश को उस नहर से निकाला। और जब वो शहीद हुआ तो लोगों के क्या जज्बात थे, आप लोग साथ अभी शेयर करेंगे पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट, और पाकिस्तान मीडिया के क्या सेंटिमेंट्स हैं वो भी आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले हम रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। ढाका इस वक्त सिर्फ एक शहर नहीं रहा, वो एक कैफियत बन चुका है। एक ऐसी कैफियत जिसमें सोग, गुस्सा, खौफ और बेयकीनी एक दूसरे में इस तरह गुथम गुथा हो चुके हैं कि हद्दे फासिल मिटती जा रही है। उस्मान हादी की शहादत ने बांग्लादेश को खामोश नहीं किया, उसने बांग्लादेश को झंझोड़ दिया। वो महज एक नौजवान रहनुमा की शहादत नहीं है, ये उस नस्ल के ख्वाबों पे पड़ने वाली वो ज़रब है जिसने बरसों से अपने अंदर जमा सवालात को अचानक सड़कों पे ला खड़ा किया। उस्मान हादी की शहादत के बाद जो गम पैदा हुआ वो आम सियासी गम नहीं था, ये वो दुख था जो किसी रहनुमा के मरने पर नहीं बल्कि किसी अपने के बिछड़ने पर होता। यही वजह है कि सड़कों पर निकलने वाले लोगों की तादाद सैकड़ों या हजारों में नहीं समाई जा सकती। पार्लियामेंट के अतराफ, ढाका यूनिवर्सिटी, धान मंडी, लक्ष्मीपुर, बरीसाल और दीगर शहरों में वो नौजवान नजर आए जो हादी को सिर्फ एक सियासी चेहरा नहीं बल्कि अपनी आवाज समझते थे। ये वो नौजवान थे जिन्होंने पहली बार किसी को इस अंदाज में बोलते देखा था कि ताकत से डरने की बजाय उसे चैलेंज किया जाए। हादी की शहादत ने जिस गम को जन्म दिया वो जल्द ही गुस्से में ढल गया, एक ऐसा गुस्सा जो जब्त में नहीं रहा। मगर यहां एक नुक्ता निहायत अहम है जिसे समझे बगैर पूरा मंजरनामा मसक हो जाता है। सड़कों पर निकलने वाले लोगों की बड़ी अक्सरियत वो थी जो इंसाफ मांग रही थी, जो कातिलों के नाम जानना चाहती थी, जो ये पूछ रही थी कि एक नौजवान को मस्जिद के बाहर क्यों मारा गया। उनके हाथों में हादी की तस्वीर थी, आंखों में आंसू थे और जबान पर सिर्फ एक मुतालिबा, इंसाफ। उसी हुजूम के बीच, उसी जज्बाती फजा में कुछ ऐसे अनासिर भी दाखिल हुए जिनका गम से कोई ताल्लुक नहीं था। यही वो लम्हा था जहां एहतजाज और इंतशार के दरमियान लकीर धुंधला गई। अखबारात के दफातर, तालीमी इदारे, सकाफती मराकज़ और सियासी मुखालिफिन की इमलाक को निशाना बनाया गया। यहां यह बात निहायत एहतियात से कहनी जरूरी है कि यह सब हादी के चाहने वालों की इज्तमाई सोच या ख्वाहिश की अक्कासी नहीं करता, बल्कि ज़मीनी हकीकत यह है कि हर बड़े अवामी सदमे के बाद कुछ ऐसे गिरोह मुतहर्रिक होते हैं जो जज्बात की इस आग को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसमें वही अनासिर मौजूद थे जो हमसाया मुल्क भारत के लिए काम कर रहे थे। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, छाया नावत भवन की इमारत पे हमला उसी तल्ख हकीकत की अलामत है। वो इदारा किसी सियासी जमात का दफ्तर नहीं बल्कि बांग्लादेश की सकाफती रूह का मरकज समझा जाता है। जब उस इमारत को आग लगाई गई तो सबसे पहले वो लोग तड़प उठे जो खुद उस्मान हादी के हामी थे। इसीलिए अगले ही दिन असातिज़ा, तलबा और समाजी कारकुन उसी जली हुई इमारत के सामने खड़े हो गए और उनके प्लेकार्ड्स चीख चीख कर ये कह रहे थे कि हमें हादी के कातिलों के लिए इंसाफ चाहिए, मगर किताबों, अखबारात और बच्चों के स्कूलों को आग नहीं। यह एहतजाज इस बात का वाज़ेह सबूत था कि हादी के चाहने वाले तशद्दुद नहीं, सच चाहते। यह सवाल अब पूरे बांग्लादेश में गर्दिश कर रहा है कि यह शरपसंद कौन है, इनके पीछे कौन है। क्या वही जिन्होंने हादी को निशाना बनाया? क्या ये महज जज्बाती नौजवान थे जो काबू खो बैठे, या ये वो मुनज़्ज़म अनासिर हैं जिनके लिए हर बहरान एक मौका होता है? सियासी हलकों में यह बात खुल के कही जा रही है कि इतनी मरबूत तोड़फोड़, मुख्तलिफ शहरों में एक जैसे आदाफ का निशाना बनना और मीडिया इदारों पर हमले खुद किसी रद्द-ए-अमल का नतीजा नहीं लगते। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के रहनुमाओं ने इसे एक मुनज़्ज़म साजिश करार दिया, जिसका मकसद मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना है ताकि अबूरी हुकूमत दबाव में आए और इंतखाबात का अमल मुतनाज़ हो जाए।
یہ خدشہ اس لیے بھی تقویت پکڑتا ہے کہ عثمان ہادی کی شہادت خود انتخابات کے اعلان کے فوراً بعد ہوئی۔ وہ نوجوان جو خود سیاسی میدان میں اترنے کا اعلان کر چکا تھا، جس کے جلسے عوامی توجہ حاصل کر رہے تھے، وہ اچانک نشانہ بنا۔ اس کے بعد ملک گیر احتجاج ہوا، پھر تشدد ہوا، پھر سیکیورٹی خدشات۔ یہ سب کچھ ایک ایسے سکرپٹ کی طرح دکھائی دیتا ہے جس کا ہر منظر اگلے بحران کی بنیاد رکھتا ہے اور اس کے پیچھے بھارت دکھائی دیتا ہے۔ نماز جنازہ کے دن کا منظر بالکل مختلف تھا۔ ہزاروں لوگ پارلیمنٹ کے ساؤتھ پلازا میں جمع تھے۔ کچھ کی آنکھیں نم تھیں، کچھ کے چہرے غصے سے سرخ تھے، مگر مجموعی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کی موجودگی اس بات کی علامت تھی کہ ریاست اس لمحے کی نزاکت کو سمجھ رہی ہے۔ سخت سیکیورٹی، بند سڑکیں، تلاشی کا عمل، یہ سب خوف کی عکاسی کرتا تھا کہ کہیں غم ایک بار پھر تشدد میں نہ بدل جائے۔ عثمان ہادی کو قاضی نذر الاسلام کے مقبرے کے قریب دفن کرنا بھی محض اتفاق نہیں ہے۔ نذر الاسلام وہ شاعر تھے جس نے بغاوت کو نظم میں ڈھالا، اور ہادی وہ نوجوان تھا جس نے بغاوت کو زبان دی۔ یہ علامتی قربت آنے والے وقت میں ہادی کو ایک سیاسی چہرے سے بڑھا کر ایک نظریے میں بدل سکتی ہے، مگر اسی کے ساتھ خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ لکشمی پور میں ایک مقامی سیاسی رہنما کے گھر کو آگ لگنا اور اس میں ایک بچے کی ہلاکت اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر یہ تشدد کا سلسلہ نہ رکا تو سب سے زیادہ نقصان عام شہریوں کا ہوگا۔ لیکن اس کے پیچھے پس پردہ مقاصد کس کے کیا؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہادی کے چاہنے والوں کا دکھ اور ان کی اخلاقی برتری سامنے آتی ہے۔ وہ خود یہ نہیں چاہتے کہ ان کے رہنما کے نام پر کسی معصوم کا خون بہے۔ آج بنگلہ دیش میں غم صرف عثمان ہادی کی موت کا نہیں، بلکہ اس خوف کا بھی ہے کہ کہیں اس موت کو اس طرح استعمال نہ کیا جائے کہ ملک ایک بار پھر اندھی گلی میں داخل ہو جائے اور وہ شرپسند عناصر جو یہ چاہتے ہیں ان کے مقاصد پورے ہو جائیں۔ ہادی کے حامی انصاف چاہتے ہیں، شناخت چاہتے ہیں، سچ چاہتے ہیں۔ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قاتل کون ہے اور ان کے پیچھے کون کھڑا ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ قاتل بھارت ہے اور اس کے پیچھے را کھڑی ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی رہنما کی یاد کو آگ، دھوئیں اور لاشوں کے بیچ دفن کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے دن بنگلہ دیش کے لیے فیصلہ کن ہوں گے۔ اگر ریاست شفاف تحقیقات، بروقت انصاف اور واضح بیانیے کے ساتھ سامنے آتی ہے تو عثمان ہادی ایک امید کی علامت بن کے زندہ رہے گا۔ لیکن اگر ابہام، تاخیر اور سیاسی کھیل جاری رہے تو یہ غم مزید غصے میں بدلے گا، اور یہ غصہ پھر کسی کے قابو میں نہیں رہے گا۔ عثمان ہادی اب ایک فرد نہیں رہا، وہ ایک سوال بن چکا ہے، اور بنگلہ دیش کی تاریخ گواہ ہے کہ جب سوال سڑکوں پر آ جائیں تو یا تو ریاست جواب دیتی ہے یا تاریخ اپنا فیصلہ خود لکھتی ہے۔ عثمان ہادی کی شہادت کے بعد اگر بنگلہ دیش کے حالیہ بحران کو صرف اندرونی سیاست تک محدود کر دیا جائے تو یہ سچ کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اس پوری کہانی کے پیچھے ایک ایسا علاقائی پس منظر موجود ہے جسے برسوں تک نظر انداز کیا جاتا رہا، مگر اب وہ پس منظر خود بولنے لگا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بھارت کا کردار ایک سوال نہیں بلکہ ایک بحث بن چکا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں بنگالی عوام کی سوچ میں غیر معمولی تبدیلی صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ بھارت برسوں سے بنگلہ دیش میں خود کو نجات دہندہ، دوست اور اسٹریٹجک محافظ کے طور پہ پیش کرتا رہا، مگر وقت کے ساتھ یہ تاثر ٹوٹنے لگا کہ یہ دوستی برابری کی بنیاد پہ نہیں تھی۔ شیخ حسینہ واجد کے طویل اقتدار کے دوران نئی دلی کو جو سیاسی، سیکیورٹی اور معاشی فائدے حاصل ہوئے ان کی قیمت بنگلہ دیشی عوام نے آزادی رائے، سیاسی تنوع اور خود مختاری کی صورت میں ادا کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حسینہ واجد کا تختہ الٹا تو عوامی غصہ صرف ایک حکومت کے خلاف نہیں تھا بلکہ اس پورے ڈھانچے کے خلاف تھا جسے بھارت کی پشت پناہی حاصل رہی۔ عثمان ہادی اسی مزاحمتی سوچ کی علامت تھے۔ وہ کھل کر یہ کہنے والا نوجوان تھا کہ بنگلہ دیش کو کسی بڑے ہمسائے کے سائے میں نہیں بلکہ اپنی شرائط پہ جینا چاہیے، اور یہی بیانیہ بھارت کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا، کیونکہ یہ محض تنقید نہیں بلکہ نوجوان نسل کی سمت کا اعلان تھا۔ ہادی کی شہادت کے بعد بنگلہ دیش میں پھیلنے والا غم و غصہ دراصل اسی احساس کا اظہار ہے کہ ایک ایسی آواز کو خاموش کر دیا گیا جو پرانے بندھن توڑنے کی بات کر رہی تھی۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ بھارت کا کردار ہمیشہ براہ راست نہیں ہوتا۔ یہ اثر و رسوخ، نیٹ ورکس، پسندیدہ سیاسی چہروں، میڈیا بیانیوں اور سیکیورٹی تعاون کی آڑ میں بھی کام کرتا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی یہی ماڈل برسوں آزمایا گیا، مگر اب حالات بدل رہے ہیں۔ عوام یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر بھارت واقعی دوست تھا تو ہر وہ آواز کیوں دبتی رہی جو آزاد خارجہ پالیسی، خود مختار ریاست اور علاقائی توازن کی بات کرتی رہی۔ اسی تناظر میں ایک اور بڑی تبدیلی جنم لے رہی ہے جو شاید چند سال پہلے ناقابل تصور تھی۔ بنگلہ دیش میں بانی بنگلہ دیش شیخ مجیب الرحمان کی سیاسی تقدیس ٹوٹ رہی ہے۔
وہ نام جو برسوں تک سوال سے بالا تر رہا اب عوامی مکالمے کا حصہ بن چکا ہے۔ نوجوان نسل یہ پوچھ رہی ہے کہ اگر مجیب الرحمان کی سیاست نے بالآخر ایک ایسے نظام کو جنم دیا جو آمریت، خاندانی اقتدار اور بیرونی انحصار پہ کھڑا تھا، تو کیا اس بیانیے پر نظر ثانی ضروری نہیں؟ یہی وہ خلا ہے جہاں ایک اور احساس ابھر رہا ہے، اور وہ ہے پاکستان کے ساتھ تعلق کی نئی تفہیم۔ یہ بات نہایت واضح ہے کہ بنگلہ دیش میں پاکستان کے لیے یہ ہمدردی کسی ناسٹیلجیا یا جذباتی رومانیت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عملی اور نظریاتی احساس ہے۔ بنگالی عوام یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ماضی کی تلخیوں کے باوجود پاکستان اور بنگلہ دیش کی اساس ایک ہے، اور وہ اساس اسلام ہے، مشترکہ تاریخ ہے، مشترکہ تہذیبیں ہیں۔ آج بنگلہ دیش کی گلیوں، یونیورسٹیز اور سوشل میڈیا پہ یہ بات کھل کے کہی جا رہی ہے کہ ہمیں جس طریقے سے تقسیم کیا گیا، اس تقسیم سے فائدہ ہمیں نہیں بلکہ بھارت کو ہوا۔ اور یہ بھی پہلی بار ہوا کہ بنگلہ دیش میں یہ بیانیہ زور پکڑ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ایک سیاسی منصوبہ تھی، عوامی خواہش نہیں تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے خلاف وہ بیانیہ جو دہائیوں تک نصاب، میڈیا اور سیاست میں بھرا گیا، اب خود بخود کمزور پڑ رہا ہے۔ اور پاکستان کے لیے یہ لمحہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ کسی فتح کا اعلان کرنے کا وقت نہیں، بلکہ دانشمندی، وقار اور تدبر سے آگے بڑھنے کا موقع ہے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ مستقبل کا رشتہ نعروں پر نہیں، حقیقت پسندانہ تعاون پہ استوار کیا جا رہا ہے۔ تجارت، تعلیم، ٹیکنالوجی، دفاعی مکالمہ اور سب سے بڑھ کے عوامی سطح پر روابط، یہی وہ راستے ہیں جو دونوں ممالک کو قریب لا سکتے ہیں، اور اس عنصر کو نکال کے جس نے دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ رشتہ کسی کے خلاف نہیں بلکہ اپنے لیے ہونا چاہیے۔ دنیا آہستہ آہستہ اس حقیقت کو تسلیم کر رہی ہے کہ جس طرح پاکستان برسوں سے اشارہ کرتا رہا کہ جنوبی ایشیا میں تقسیم، نفرت اور تصادم کی سیاست کو بھارت نے جان بوجھ کے زندہ رکھا۔ یہ کچھ چہرے خود کو سیکولر جمہوریت کا علمبردار ظاہر کرنے والے، پس پردہ وہی چہرے آزادیوں کو کچلنے، آوازوں کو خاموش کرنے اور ریاستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرتے رہے۔ اب وہ چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں، اور بنگلہ دیش اس انکشاف کا تازہ ترین مظہر ہے۔ عثمان ہادی کی شہادت نے اس عمل کو تیز کر دیا۔ وہ نوجوان جو بھارت کے اثر سے آزاد بنگلہ دیش کی بات کرتا تھا، آج خود ایک دلیل بن چکا ہے۔ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے لوگ صرف ایک فرد کے لیے نہیں روئے، وہ ایک پورے نظام کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھنے لگے کہ اصل لڑائی کسی قوم کے خلاف نہیں بلکہ اس سوچ کے خلاف ہے جو قوموں کو تقسیم کر کے حکمرانی کرتی رہی ہے۔ آنے والا وقت اس بات کا تعین کرے گا کہ بنگلہ دیش اس بیداری کو کس سمت لے کے جاتا ہے۔ اگر یہ شعور پختہ ہوا تو پھر وہ رشتے جو ماضی میں ٹوٹے تھے، جو ماضی کی تلخیوں سے نکل کے ایک نئے باب کے اندر داخل ہوں گے، ایک ایسا باب جس میں نہ کوئی غالب ہوگا نہ مغلوب ہوگا، بلکہ دو خود مختار ریاستیں ہوں گی، ایک ہی اساس پہ کھڑی، ایک ہی زخموں سے سبق سیکھتی ہوئی، اور ایک ہی خطے میں امن اور وقار کے ساتھ جینے کی خواہش رکھتی ہوئی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تاریخ پلٹ کر دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا قومیں اپنی اصل پہچان کو پہچان پاتی ہیں، یا پھر ایک بار پھر کسی اور کے لکھے ہوئے اسکرپٹ کا حصہ بن جاتی ہیں۔ بنگلہ دیش کے عوام آج اسی سوال کے دہانے پہ کھڑے ہیں، اور شاید یہی وہ لمحہ ہے جس نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے مستقبل کو ایک بار پھر ایک دوسرے کے قریب لا کھڑا کیا۔ اور عثمان ہادی کی شہادت اسی لمحے کا ایک نیا باب ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ یہ رپورٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہے پاکستان میڈیا کی جانب سے عثمان ہادی کے فیونرل کے حوالے سے، بہت اہم قسم کی رپورٹ جس میں کافی ڈیٹیل سے ایک ایک چیز بتائی گئی ہے۔ جب بھی کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ کوئی ایسی شہادت ہو جاتی ہے کسی عظیم رہنما کی، اس کو اس ٹائم پہ مطلب اس کو لائک کیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی عثمان ہادی شہید ہوا، ساتھ ہی بنگلہ دیش کے اندر بہت زیادہ افراتفری پھیلنا شروع ہو گئی، مطلب بہت ساری جگہوں پہ آگ لگا دی گئی۔ تو یہ چیز بہت سارے عثمان ہادی کے جو سپورٹر ہیں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم لوگ یہ سب کچھ نہیں چاہتے، ہم لوگ بنگلہ دیش میں انتشار نہیں چاہتے، لیکن یہاں پہ ایک ہی ایسی قوت ہے جو بنگلہ دیش کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن پھیلانے کی کوشش کرتی ہے، اور اس نے ہی ہمیشہ بنگلہ دیش کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن پھیلائی ہے۔ تو وہ ہے جی ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا۔ اور ایک دفعہ پھر یہ چیز دیکھتے ہوئے اس چیز کو کافی شورٹی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کی گئی، اور بنگلہ دیش کے اندر آگ اور ڈفرینٹ بلڈنگز کو، سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچایا گیا، آگ لگائی گئی، اور یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ عثمان ہادی کے جو سپورٹر ہیں وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور بنگلہ دیش کے اندر وہ اسی طرح کی چیزیں کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن عثمان ہادی کے جو سپورٹرز ہیں ان کی کیا سوچ ہے، ان کا
ان کی آنکھ کیا دیکھ رہی ہے اس ٹائم پہ. لائک ایک ایسا شخص جس نے بنگلہ دیش کو آزادی دلوائی اور اسی دوران اس کو ایک تو شہید کروایا گیا جب وہ الیکشن کے لیے کھڑا ہونے والا تھا اور بہت ساری عوام جو ہے اس کو سپورٹ کر رہی تھی. تو ایسے میں لائک یہ سارا کچھ ہونا بنگلہ دیش کے اندر انتہائی افسوسناک ہے، افسوس کا مقام ہے. اور یہاں پہ بنگلہ دیش کی عوام کا ایک یہی مطالبہ ہے کہ عثمان ہادی کے جو کلپرٹس ہیں جنہوں نے اس کو قتل کیا ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. اب بھلے ہی وہ انڈیا کے اندر موجود ہیں یا کہیں بھی موجود ہیں لیکن ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. بنگلہ دیش کے ایک ایک بچے کا یہی کہنا ہے کہ جو کچھ بنگلہ دیش میں اب ہو رہا ہے وہ ہم مزید برداشت نہیں کریں گے. تو یہاں پہ عثمان ہادی نے بیسیکلی ایک آئیڈیا کو جنم دے دیا ہے، ایک ایسا آئیڈیا جو بنگلہ دیش کے اندر ہر ایک بنگالی کے دل میں سے آواز کی طرح نکل رہا ہے، ایک ایسی آواز کہ جس کو دبایا نہیں جا سکتا. آپ لوگ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے پاکستان کی جانب سے، پاکستان میڈیا کی جانب سے؟ عثمان ہادی کی شہادت پہ بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اور بہت زیادہ کنڈولینسز بھیجی جا رہی ہیں بنگلہ دیش. فی الحال آپ لوگ کیا کہیں گے لازمی بتائیں کامنٹ سیکشن میں. ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. اپنا خیال رکھیں، اپنے چینل کا بھی. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے.